अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। अब कल जो बड़ी अहम बैठक हुई है पार्लिमानी कमेटी की, जो इस आइनी 26वीं आइनी तरमीम पर बनी हुई है, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का भी मसवदा सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है, नून लीग भी अपने उस पर कायम है। वो कल क्या वहाँ पर हुआ और उसके क्या असरात हैं, और आइनी जो वफाकी आइनी अदालत है वो अब वाहिद कंटेस्टिंग पॉइंट कैसे रह गया है, उस पर ज़रा आपको बताएंगे। इसके अलावा जो हम पीटीएम का जो जलसा हुआ है, जरगा हुआ है केपी में, खैबर उनके डिस्ट्रिक्ट में, उस पर आपको बताएंगे वो बहुत कामयाब रहा है। और इसी तरह हम आपको दीगर भी चीज़ों पर अपडेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम केपी वाले पे चले जाते हैं। तो आपको मालूम है बड़े इल्ज़ामात थे डी के पाकिस्तान से अलहदगी और क्या क्या इल्ज़ामात लग रहे थे। मैं पढ़ रहा था हमारी जो सीनियर सहाफ़ी हैं फरजाना अली साहिबा, उनके ट्वीट्स, उन्होंने वीडियोस भी ट्वीट्स की हुई थी। फिर इसी तरह से नेमत खान साहब हैं, फिर दीगर कई लोग एक्टिविस्ट की मैं वहाँ पर से वीडियोस देख रहा था। मुझे वो उनका फरजाना अली का एक जुमला इस तमाम मामले की अक्कासी करता नज़र आया। उन्होंने कहा कि खैबर की पहाड़ियाँ याद रखेंगी कि जब पूरे खैबर पख्तूनख्वा से हज़ारों लोग वहाँ पर जमा हुए और उन्होंने अमन मांगा। उन्होंने ये भी लिखा कि एक ट्वीट में कि मैंने देखा, मतलब उन्होंने, मतलब मैंने इस तरह कभी मंजर नहीं देखा शायद, कि बूढ़े, नौजवान, ख़वातीन, मर्द, हर सियासी जमात के लोग बैठे मंजूर पश्तीन को सुन रहे थे। एक नौजवान मंजूर पश्तीन को, और वो क्या मांग रहा था? वो अमन मांग रहा था। ठीक है, मंजूर पश्तीन साहब ने वहाँ पर यह भी बताया कि 76,000 से ज़्यादा पख्तून इस कुछ अरसे में वहाँ पर दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद हुए हैं। 200 से ज़ायद मसाजिद तबाह की गई हैं। 50 लाख से ज़्यादा लोग जिसे कहते हैं बेघर हुए। 21 लाख से ज़्यादा अभी तक वापस आबाद नहीं हो सके। इस तरह मतलब सारा उन्होंने डेटा वगैरह शेयर किया। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताइए, फिर वहाँ पर लोगों के ग्रीवेंसेस ना हो तो क्या लोग वहाँ पर रियासत के गले में फूलों के हार डालें? उन्होंने बताया किस तरह हज़ारों लोग बारूदी सुरंगों की वजह से माजूर हो गए हैं पख्तूनों में। ये जो पीटीएम बनी है ये कोई आसमान से नहीं उतरी, ये नेचुरल और जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं पख्तूनों के। इन ग्रीवेंसेस की बुनियाद पर ये जब खड़ी हुई ये तहरीक। मंजूर पश्तीन क्या है? एक 28-30 साल का लड़का। इतनी दुनिया उसको मिशर क्यों मानती है? पख्तूनों में मिशर का मतलब होता है कि बड़ा और सरबड़ा। क्यों मानती है? आखिर क्या है उसकी कॉल पर लाखों लोग खैबर में आए? इस जरगे में मंजूर पश्तीन को चुप करके उन्होंने सुना। दीगर जमातों के लोगों ने भी खिताब किया, बड़े अहम खिताब किए। मोहसिन दावर साहब ने बड़ी अहम स्पीच की। ठीक है, और ये सब लोग हमारी रियासत के जो अस्करियत पसंदों से रवाबत है, और उन रवाबत की सूरत में जो हमारी जो आम शहरी है जो कीमत अदा करता है, ये उसके नाकिद हैं। हम इनको अपने लिए थ्रेट करार दे के कालेदम करार दे रहे हैं। क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं है? क्या आईने पाकिस्तान हर पाकिस्तानी शहरी को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी, उसकी मूवमेंट की, उसकी आज़ादी इज़हार राय नहीं देता, उसको बुनियादी सेहत और उसको तालीम का हक नहीं देता?
کہ یہ ریاست سب کچھ اس کے لیے یقینی بنائے گی؟ اگر یہ یہی سب کچھ مانگ رہے ہیں، ریاست سے اپنی عزت مانگ رہے ہیں، اپنی جان و مال کا تحفظ مانگ رہے ہیں، ریاست کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دھندا بند کر دیں، پس پردہ مذہبی انتہا پسند جتھے تیار کرنا، یہ عسکریت پسندوں کی فیکٹریاں لگانا، یہ بند کر دیں، تو کون سا جرم کر رہے ہیں؟ اس نے کیا دیا اس پالیسی نے آج تک پاکستان کو؟ کیا آج ہماری عالمی سطح کے اوپر کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ کوئی ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی سرمایہ کاری کو تیار نہیں ہے کہ یار یہاں پر تو دہشت گردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں عالمی پلیئر آج ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں ایک یہ $7 ارب کا پروگرام لینا تھا، ناک کی لکیریں نکلی ہیں، اپنی عوام کا ہم نے خون نچوڑ کے رکھ دیا، اتنے بھاری ٹیکسز لگا دیے۔ کیوں آج ہم اس جگہ پر ہیں؟ ہماری یہی پالیسیاں، سیاست وہ لوگ کرتے ہیں جن کا آئین میں کردار ہی نہیں ہے سیاست میں۔ دہشت گردوں کو ہمارے یہاں جناب، وہ جب طالبان تھے افغانستان میں، امریکہ سے جنگ جاری تھی، تو ہم ان کو یہاں پہ گڈ طالبان کہتے تھے، ہم ان کو مجاہد کہتے تھے۔ آج ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ کہاں سے آ گئے، اور کوئی حساب دینے والے نہیں۔ جو اس وقت کہتا تھا کہ نہیں ٹی ٹی پی را کی فنڈڈ ہے، افغان طالبان اچھے لوگ ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو کیا پھر افغان طالبان بھی بھارتی فنڈڈ تھے؟ کوئی ہمیں اس پالیسیوں کا جواب تو دینا۔ ہم منظور پشتین کے پیچھے پہ تو بہت جلدی چلے گئے، لیکن جو ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے، وہ یہیں پر گولف کھیل رہے ہیں، وہ جرنیل یہیں پہ وہ 2 مربے لے کے پڑے ہوئے ہیں، یہیں وہ اربوں کی جدادیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ان کے باہر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں کوئی ان سے ہمارے خون کا حساب دے سکتا ہے، لے کے دے سکتا ہے؟ اس ملک کے جو ہزاروں لاکھوں ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، چاہے وہ ہمارے فوج کے قیمتی ماؤں کے بیٹے ہوں، ہمارے پولیس کے قیمتی ماؤں کے بیٹے ہوں، ہمارے سویلین قیمتی ماؤں کے بیٹے ہوں، کوئی ہمیں ان کے خون کا حساب ان سے لے کے دے سکتا ہے جو آج گالف کھیل رہے ہیں؟ اور کوئی تو گھٹیا لوگوں سے کم از کم یہ پرک سی واپس لے لیں۔ کس منہ سے یہ جائیدادیں لے کے چلے گئے ہیں اتنی بھاری، اتنا پیسہ پینشنیں لے رہے ہیں؟ آج بھی سی ایم ایچ میں ان کے فری فیملی سمیت علاج ہوتے ہیں۔ کس لیے ان کو ہم نے سب کچھ دیا ہے؟ کس لیے؟ تو منظور پشتین جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل جائز بات ہے، ان کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اگر ریاست اپنی آنکھیں کھول کر ان کے دکھ اور درد کو بانٹے گی نہیں، اس کا مداوع نہیں کرے گی، تو پھر خیبر پختونخوا کے بھی جلد بلوچستان بننے میں کوئی، جسے کہتے ہیں نا، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ بلوچستان کا زخم پہلے سے ہی رس رہا ہے۔ ہم وہاں پر جو سب سے بڑی اس وقت قوت ہے وہ مہرنگ بلوچ ہیں۔ وہ ایک 28-30 سال کی بیٹی ہماری، میری تو چھوٹی بہن ہے، وہ آج ایک کال دیتی ہے پورا بلوچستان نکلتا ہے اس کے لیے۔ مہرنگ نے تمام بلوچ سردار، تمام بلوچ پولیٹیشن ارریلیونٹ کر دی ہیں۔ یہی حال کے پی میں منظور پشتین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کو انگیج کرنا ہوگا اگر آپ کو لوگوں کی ناراضگیاں دور کرنی ہیں۔ جو لوگ ریاست سے دور ہو گئے ہیں اور پاکستان کے وجود سے متنفر ہو گئے ہیں، ان کو اگر واپس قومی دھارے میں لانا ہے تو چھوڑیے بندوق برداروں کو، بات ان سے کیجئے، منظور پشتین سے کیجئے، مہرنگ سے کیجئے، اور صرف بات مت کیجئے کہ ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں، ٹائم پاس کیجئے اور ان کو، جسے کہتے ہیں نا، ان کے ساتھ کھیلیے وہاں پر جا کے، جو کہ ہماری ریاست ہمیشہ سے مذاکرات کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتی رہی ہے۔ ان کے ساتھ بات کیجئے، ان کو سنیے، ان کو اپنی مت سنائیے، کیونکہ
آپ مجرم ہیں ان کے آگے. بلوچ ماؤں کی ہماری ریاست مجرم ہے. آپ ان کو سنیے. ان کے سوری لائٹ ماشاءاللہ سے لگتا ہے چلی گئی ہے. اچھا نہیں، آپ ان کے یہ جو تمام گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کیجیے، ان کو سنیے. جو یہ مانگ رہے ہیں وہ دیجیے. یہ اپنے لاپتہ لوگ مانگ رہے ہیں، دیجیے. ٹھیک ہے. منظور پشتین نے بھی انکشاف کیا کہ ہزاروں پختون بھی لاپتہ ہیں. وہ ان کی ماؤں کو واپس کیجیے. معافی مانگیے ان سے. اس سے کم پر کچھ نہیں ہوگا، ورنہ یہ سب کچھ بڑھتا رہے گا، اور بڑھتا رہے گا تو پھر خاکم بدن پاکستان کی وحدت اور وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اس سب کو ذہن میں رکھ کے خدا را یہ ملک میرا اور آپ کا ہے. یہ کسی ایک ادارے کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ فیصلے لے کے کب آئینی ترمیم ہونی ہے، کب ہم نے شہریوں کو کیا حقوق دینے ہیں، کیا نہیں دینے، کس کاروباری گروپ کو نوازنا ہے، کس کو نہیں نوازنا، کس سیاسی جماعت کو اقتدار دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کب نئی جماعت بنانی ہے، کب نہیں بنانی. یہ بس کر دیجیے برائے مہربانی. جس کا کام اسی کو سمجھے. اور پاکستانی سیاستدان بھی شرم کریں کچھ. اب کٹ پتلیاں بننا بند کریں کہ ہمیں فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنا دو تو ہم کسی حد تک جانے کو تیار ہیں. پھر کہوں گا کے پی میں، خیبر پختونخوا میں منظور پشتین سے بات کیجیے. بلوچستان میں مہرنگ بلوچ سے بات کیجیے. یہ ہے وہ تبدیلی کی آواز، اور یہ ہے لوگوں کے جینون نمائندے، اور یہ ہیں واقعی لوگوں کے حقوق پر کام کر رہے، شہریوں کے حقوق پر کام کر رہے، اور ان حقوق پر کام کر رہے جو آئین پاکستان نے گارنٹی کیے ہوئے ہیں. یہ آئین پاکستان سے باہر کوئی چیز نہیں مانگ رہے. آج تک مہرنگ نے کہا کہ بلوچستان کو علیحدہ کرو پاکستان سے. آج تک منظور پشتین نے کہا کہ پختونخوا کو پاکستان سے علیحدہ کرو. یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ مہرنگ کہہ رہی ہے کہ یہ میری ماؤں کے بچے واپس کرو. منظور کہہ رہا ہے کہ میرے علاقے میں امن قائم ہونے دو، یہ ڈبل گیم کھیلنا بند کرو. کیا یہ ناجائز مطالبات ہیں؟ اب آ جاتے ہیں آئینی ترمیم پر. تو کل کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس میں سردی گرمی بھی ہوئی، اور اچھا اس میں بھی ہوا. سردی گرمی اس لیے ہوئی کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن تھا اس سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ وہ جو 15 اکتوبر کا احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس کو ذرا ختم کریں، اس کو واپس لیں. تو اس پر مرید صاحب نے بالکل صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں ہوگا. آپ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ریڈ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی ہم احتجاج کال آف نہیں کریں گے. عمران خان سے آپ ملنے نہیں دے رہے، تو ہمیں تو عمران خان سے ملنے والے. تو اس پر عرفان صدیقی صاحب نے ان کو طنز کیا. انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا، تو آپ ذرا حوصلہ کر دو. مرید صاحب نے کہا نہیں، یہ آپ جسے کہتے ہیں کنسنسس پیدا کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے اوپر، کہ آپ لوگوں کے گھروں پہ ریڈ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی نہیں یہ ہوا. اس پر عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ مت کیجیے، مجھے آپ کے دور میں اٹھا لیا گیا تھا، آپ یہ باتیں رہنے دیں. اور اس کے علاوہ اس قسم کے تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا. لیکن جو اصل جو مدعا تھا وہ تو آئینی ترمیم تھی. اس میں اب جے یو ایف جو ڈرافٹ لے کے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت نہیں. وہی جو خبر ہم نے آج سے ایک ہفتہ پہلے اسد طور انسنسرڈ میں دے دی تھی کہ جے یو ایف نے کہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت نہیں، آپ ایک آئینی بینچ بنا لیں. سپریم کورٹ میں 5 موسٹ سینئر ججز کا، ہائی کورٹ میں 3 موسٹ سینئر ججز کا. اور یہ بینچ سن لے، ایک یہ بھی ہے کہ
ہائی کورٹ کے 2 موسٹ سینئر جج اور سپریم کورٹ کے 2 موسٹ سینئر جج اور ہائی کورٹس کے 3 موسٹ سینئر جج، ان کا ایک مشترکہ بینچ بنا لیا جائے۔ تو اس طرح کی تجاویز ہے کہ اس طرح سے رکھ کے آپ اس مخصوص بینچ کے سامنے جتنے بھی آئینی معاملات ہوں جو کہ 200 سے کم پٹیشنز بنتی ہیں وہ یہ بینچ سن لیں اور ان کو ایڈریس کر لے، کہ اس کے لیے علیحدہ سے وفاقی آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو نون لیگ ہے وہ ابھی بھی ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج 68 سال کرنے پر اور پیپلز پارٹی وفاقی آئینی عدالت پر مصر رہی۔ اب اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں تو اگر وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی تو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب سپریم کورٹ سے نکلیں گے اور جا کے وفاقی آئینی عدالت بیٹھ جائیں گے۔ گیم تو یہی ہے، کیونکہ نون لیگ یہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا صدقے دل سے مانتی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ نہیں تو پھر آئینی عدالت کی ضرورت بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ وہ دیکھیے ایک آئرنی دیکھیے کہ پیپلز پارٹی جو مثالیں دے رہی ہے کہ یہ ڈیم بنانے لگ جاتے ہیں، نواز شریف کو نکال دیتے ہیں، یوسف رضا گیلانی کو نکال دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ تو افتخار چودھری کرتا تھا، ثاقب نثار کرتا تھا۔ یہ قاضی فیض عیسیٰ نے ایک پوری سیاسی جماعت کو دیوار سے لگائے رکھا کہ نون لیگ کو نکالنا تھا تو ثاقب نثار کی ضرورت تھی، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو ذبح کرنا تھا تو جسے کہتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی کا قتل عام کرنا تھا تو افتخار چودھری کی ضرورت تھی۔ لیکن چیز یہ ہے کہ بھائی یہ وہ ججز ہیں جو اس وقت جن کے ساتھ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس آئینی ترمیم کے نام پر، معذرت کے ساتھ یہ تو وہ ججز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اتنا ولنریبل کر دیں گے کہ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل کریں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ ہمیں کہ اچھا آئینی ترمیم رہنے دو، ہم نے یہ اپنی جیب میں ڈال لی ہیں۔ یعنی کہ قاضی صاحب نے کیا کیا، پورا کا پورا عدالتی نظام تباہ کر کے رکھ دیا، جنہوں نے پچھلے 1 سال میں جو کچھ کیا۔ ہم میں سے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ کریں گے، اس حد تک جائیں گے۔ میں کچھ چیزیں ان کے چیف جسٹس بننے سے کچھ چند ماہ 5-6 ماہ پہلے سے سننے لگ گیا تھا، لیکن میرا دل مانتے ہی نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ کریں گے۔ میرے چند قریبی دوست جانتے ہیں کہ میں 17 ستمبر 2023 کو جس دن چیف جسٹس قاضی فیصل نے حلف لیا تھا، میں اس دن ایک ویلاگ پلان کیے بیٹھا تھا کہ میں ایک ویلاگ کروں گا کہ قاضی صاحب میں نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کے متعلق باتیں سن رکھی ہیں، یہ مت کیجیے گا۔ لیکن پھر میں نے نہ کیا، میں نے کہا کہ یار وہ پہلے دن ہی ہو سکتا ہے قاضی صاحب وہ سب کچھ نہ کرنا ہو، انہوں نے نہ کرنا ہو، ان سے بے شک خواہشات کا اظہار کیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس پر عمل نہ کریں۔ تو میں کیوں پہلے دن ہی ویلاگ کر کے ان کو بلا وجہ کنٹروورشل کر دوں، لوگ کہیں گے کہ یار کیسا گھٹیا انسان ہے۔ ایک چیف جسٹس نے حلف لیا اور اس نے پہلے دن اس کو کنٹروورشل کر دیا، تو میں خاموش رہا۔ میں نے دیکھا قاضی صاحب کیا کرتے ہیں، اور پھر جب قاضی صاحب نے وہی چیزیں کرنی شروع کر دیں جو ہم سن رہے تھے، تو پھر میرے پاس کیا آپشن تھا؟ تنقید کا آپشن نہیں تھا نا، وہ کرنی شروع کر دی۔ پھر ڈسپلیئر بھی کنوے ہوتا رہا، اور پھر کرتے کرتے گرفتاری تک بھی گیا، سب کچھ ہوا، سب چیزیں دیکھیں، لیکن نہیں پھر تنقید بند کی ہوئی۔ یار ہماری یہ لڑائی نہیں تھی، لڑائی تو نہیں، لیکن میں لڑائی تو لڑتی ہی نہیں ہوتا، خیر جدوجہد نہیں تھی ہماری یہ کہ ہم نے اس لیے جدوجہد کی ہو کہ ہماری انڈیویجول سے لڑائی تھی۔ ہماری کبھی بھی انڈیویجول سے لڑائی نہیں رہی، ہماری تو ایک ادارے کی سوچ اور پالیسیوں سے لڑائی ہے، یا اس کے اگینسٹ جدوجہد ہے۔ لڑائی پھر بھی سخت ورڈ ہے، اس کے اگینسٹ ہم جدوجہد کرتے ہیں، اس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ کا کردار نہیں بنتا سیاست میں۔ اور یہ انڈیویجولز نہیں ہوتے، اگر انڈیویجولز ہوتے ہیں تو ایک آرمی چیف کے دور میں مداخلت ہو اگلے کے دور میں ختم ہو جائے۔ کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ہر آرمی چیف کے دور میں یہ برقرار کیوں رہتی ہے اور اسی طرح جاری کیوں رہتی ہے؟ ہر ڈی جی آئی ایس آئی کے دور میں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ادارہ جاتی سوچ اور پالیسی ہے جس کو ہر آرمی چیف اور ہر ڈی جی آئی ایس آئی کیری کرتا ہے۔
کنٹینیو کرتا ہے. ہم بلا وجہ انڈیویجولس کو نشانہ بنانے لگ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہے وہ ہے, اور معذرت کے ساتھ وہ بھی جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ہم کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں. جیسا اب ہمارے سو کالڈ مجاہدین جز وقتی تحقیقاتی صحافی وہ موصوف آج کل لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ نہیں وہ تو ندیم احمد انجم ایکسٹینشن کے چکر میں تھے, اس لیے وہ ججز کے ساتھ یہ کر رہے تھے, آئینی ترمیم چاہ رہے تھے, یہ قاضی کو فلان, لائک پتہ چلے گا یہی جزوتی تحقیقاتی صحافی ریٹائرمنٹ کے بعد قاضی واحدہ کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے یہ ایکسٹینشن مانگ رہا تھا. ایکسٹینشن ابھی نہیں کہیں گے, ابھی اس کے پی آر او بنے ہوئے. لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم صاحب کے جب وہ آفس میں تھے ایک سٹوری ان کی بتا دیں انہوں نے ان کے اگینسٹ کی ہو, ریٹائرمنٹ کے بعد سارا ملبہ ان پہ ڈالنے کے لیے آگے. اتنے مجاہد ہیں یہ, سرونگ جرنیل کا نام نہیں لینا, ریٹائرڈ کے پیچھے سوری ٹو سے بھمبو کی طرح پڑ دینا ہے, بو 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 کرتے ہوئے, اور پھر کہنا خود کو تحقیقاتی صحافی ہے. مطلب آپ ٹاؤٹ ہیں, اس سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات ادارے کی سوچ اور پالیسی کی ہے. جب تک ادارہ اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا, اپنی سوچ تبدیل نہیں کرے گا, ملک بہتر نہیں ہوگا, اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. یہ ایم ڈی آئی ریفارمز کر رہے ہیں, فلاں ادارے پرائیویٹائز کر رہے ہیں, فلان کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, بات یہ نہیں ہے. اس ملک میں اصل جو بنیاد ہے اس ملک کے غیر مستحکم رہنے, اس ملک کے آگے نہ بڑھنے کی, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں یہ فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ ملک آئین پاکستان پر چلے گا اور ملک عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے, اور جس ادارے کا جو آئین میں کردار متعین ہے وہ اپنا وہ کردار ادا کرے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. پھر یہ ملک چلے گا. جب تک یہ جھگڑا نہیں طے ہوگا, یہ جھگڑا اپنی جگہ موجود رہے گا اور تمام چیزیں ویسے ہی چلتی رہیں گی. صرف آپٹکس کے لیے کبھی یہ ادارہ پرائیویٹائز کر دو, یہ قومی خزانے پہ بوجھ بن گیا, یہ کر دیا, تو نہیں اس سے ملک بہتر ہوگا. کیونکہ بنیادی مقصد تو گورننس کا طے ہونا ہے نا, کہ گورننس کون کرے گا اور کیسے کرے گا. اگر وہی نہیں آپ ہونے دے رہے تو پھر یہ ملک نہیں چلے گا. یہ ایس سی ایف سی یا دیگر اس طرح کی, وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ ہر آرمی چیف کا اپنا برین چائلڈ ہوتا ہے, وہ اپنی جناب وہ شروع ہو جاتا ہے, کوئی جسے کہتے ہیں وہ ماڈریٹ اسلام کے نام پہ شروع ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے جوانوں کا سال ہے, تو کوئی کہتا ہے جی کہ تھینک یو راحیل شریف, تو کوئی لائک پاناما کے اوپر جی نکالو نواز شریف کو, تو لاؤ فلانے کو, تو کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں عمران خان جسے کہتے ہیں سیکورٹی تھریٹ بن گیا ہے یہ, تو اس کو نکال دو, تو جناب اس کو تو کچھ آتا نہیں ہے. اور یہ اس چیزوں سے آگے بڑھ کر جب تک نہیں سوچا جائے گا, اور وہ بھی سویلین نہیں سوچیں گے, اس ملک کے اصل حکمران نہیں سوچیں گے جن کو عوام منتخب کرتی ہے, یہ ملک کبھی بہتر نہیں ہوگا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.